السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيراتكم واموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تمام کی تمام تعریفات تسبیحات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات ساری کی ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، روزی عطا کرنے والا، بگڑی بنانے والا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے رہنے سہنے، ہمارے کھانے اور پینے کا بندوبست کیا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جس نبی نے دن رات محنتیں، کوششیں، کاوشیں کر کے یہ سچا اور سچا دین ہم لوگوں تک پہنچایا ہے، کہ جس نبی نے نہ رات کے اندھیروں کو سامنے رکھا، نہ گرمی کی شدت کو آڑے بنایا، نہ سردی کی شدت کو رکاوٹ سمجھا، صبح و شام محنت، کوشش، کاوش کر کے یہ سچا اور سچا دین ہم لوگوں تک پہنچایا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں، رحمتوں کے نزول ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی پر۔ محترم بھائیوں، میں نے جس مقام عالیشان کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، اے نبی ان کو بتلا دیجئے
जन्नत को हासिल करना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को चाहते हो, अल्लाह के बरगज़िदा बंदे बनना चाहते हो और अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हो, फिर तुम्हें कुछ कुर्बानियां देना पड़ेगी। किसके मुकाबला में? अल्लाह, रसूलुल्लाह और जिहाद फी सबीलिल्लाह के मुकाबला में तुम्हें कुर्बानियां पेश करना पड़ेगी। किन चीजों की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल आलमीन मांग रहे हैं? कहा कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमूहा। अल्लाह कहते हैं अल्लाह के मुकाबला में एक तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हो, खालिक़े कायनात से तेरा और मेरा प्यार किस अंदाज का होना चाहिए। अगर अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबला में मेरे बीवी बच्चे, मेरे बहन और भाई, अजीजो अकरबा, दोस्त अहबाब, मालो मता, वालिदैन और वो तजारत जिसके घाटे से मैं डरता हूं, वो तजारत अगर अल्लाह के मुकाबला में आड़े आ गई तो मेरे मोहतरम भाइयों, हमें अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए। इन सारी की सारी चीजों को तर्क कर देना चाहिए, इनकी मोहब्बत को छोड़ देना चाहिए। रब की मोहब्बत के मुकाबला में वो कैसे होगा? उधर अल्लाह के घर में अजान हुई, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ। बंदा अपना कारोबार छोड़कर, अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत को छोड़कर, वालिदैन के प्यार को छोड़कर, तजारत को छोड़कर, दोस्त अहबाब की मजालिस को छोड़कर अल्लाह से मोहब्बत का सबूत देने के लिए फौरन अल्लाह के घर की तरफ रुजू करे कि मेरे रब ने मुझे बुला लिया है। वो खालिक़े कायनात, मुझसे मोहब्बत का वो दावा करने वाला, वो रब्बुल आलमीन मुझे पुकार रहा है। मैं सारी की सारी चीजों को छोड़ के अल्लाह के घर में आ जाऊं, कभी क़ियाम की हालत में, कभी रुकू की हालत में, कभी सजूद की हालत में अपने गुनाहों की माफी मांगू और अल्लाह को सबूत दूं, अल्लाह मैं तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं। मोहब्बत किस अंदाज की होनी चाहिए? तेरा और मेरा इकरार, यकीन, ईमान ये होना चाहिए कि मेरे जीने और मरने, रोजी और रोटी, औलाद का देना ना देना, ये सारी की सारी चीजों का मालिक अल्लाह खालिक़े कायनात है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करूं, हाँ मुझे सारा का सारा कुछ कुर्बान करना पड़े, मैं कुर्बान कर दूं, एक सेकंड भी ना सोचूं, दरेग ना करूं कुर्बान करने में। अल्लाह के साथ मोहब्बत का मुकाबला कर देना। मेरा रब मोहब्बत ऐसी चाहता है। अल्लाह कहता है मेरे मुकाबले में मैं किसी के साथ, अपने साथ किसी को शरीक नहीं चाहता। मेरे साथ मोहब्बत ऐसी कर, सारी की सारी चीजें तेरे सामने रद्द हो जाए और तेरे दिल में तकरीम, इज्जत, प्यार, उन्स हो तो मैं रब्बुल आलमीन का हो, इसके अलावा कोई और ना हो। हम इस खुशफहमी में कि मैं मुसलमान के घर में पैदा हो गया, अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान मेरा नाम रख दिया, वालिदैन ने छोटा सा बड़ा हुआ, मैंने कलमा सीख लिया, मैंने कहा मैं मुसलमान हो गया, मैंने अल्लाह की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। नहीं मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह की मोहब्बत ये है कि पूरे का पूरा दीन इस्लाम के ऊपर खड़ा हो, अमल कर, अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसके ऊपर अमल कर। रब ने कहा है कारोबार में सूद को छोड़ दे, धोखाधड़ी ना
زنا کر ٹھیک ہے نہیں کرتا، کاروبار میں فراڈ نہ کر، بیوی بچوں کی تربیت دین اسلام کے اوپر کر، یہ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آقا کے ساتھ محبت کس انداز کی ہونی چاہیے؟ اگر میں اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے محبت کروں گا، اپنے والدین سے بڑھ کے کروں گا، خالی دعوے نہیں محبت کر کے دکھاؤں گا، وہ محبت میری قابل قبول ہوگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی علیہ السلام کے ایک بہت پیارے صحابی، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کر کے مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے عمر بن ہشام دے دے یا عمر بن الخطاب دے دے، میں تیرے دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر جو بات زمین پہ کرتے ہیں، آسمان سے وہی نازل ہو جاتی ہے جو عمر نے مشورہ دیا، یہ ٹھیک دیا۔ وہ عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر میرے بعد کسی کے اوپر نبوت کا تاج کسی کے ساتھ کے اوپر ٹکایا جاتا وہ حضرت عمر ہوتے، میرے بعد جو نبی ہوتا وہ حضرت عمر ہوتے۔ اس عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، پوچھا عمر میرے ساتھ محبت کتنی کرتے ہو، میرے ساتھ پیار کتنا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے، والدین سے بڑھ کے، عزیز و اقربا سے بڑھ کے، مال و متاع سے بڑھ کے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، مگر اللہ کے نبی اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ جان بہت عزیز ہے۔ اللہ کے نبی نے غصے کے ساتھ ہاتھ چھوڑ دیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، کہا عمر تیرا ایمان نامکمل ہے، تیرا ایمان مکمل نہیں۔ تیری اور میری کیفیت کیا ہے؟ ہم اپنے گرے بانوں میں جھانکے ہم کتنی کو محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں؟ خالی دعوے؟ کہا عمر تیرا ایمان نامکمل ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ فوراً عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کیا، معافی مانگی، کہا اللہ کے نبی اسی وقت سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، معاف کر دیجئے۔ محبت کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ واقعہ موسیٰ بن عمیر کے حوالہ سے بھی مشہور ہے۔ اسلام قبول کیا، بلکہ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اسلام قبول کیا، سعد اپنی والدہ کے بہت زیادہ فرما بردار تھے، بہت پیار کرتے تھے ماں سے۔ ماں نے دور میں کھڑا کر دیا، دور میں کھڑے ہو گئے، ماں نے چھاؤں میں کھڑا کر دیا، چھاؤں میں کھڑے ہو گئے، ماں نے کہا یہ سفید ہے سفید ہے، یہ کالا ہے کالا ہے، جو ماں نے کہا وہ بات مانی، ماں کے آگے تکرار نہیں کرتے۔ اسلام قبول کر لیا، محلے والوں نے آ کے سعد کی اماں کو بتلایا، سعد کی اماں تیرے سعد نے اسلام قبول کر لیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ گیا ہے۔ سعد کی اماں کہتی ہے نہیں، میرا سعد ایسا نہیں کرتا، میری اجازت کے بغیر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ سعد گھر میں آئے، پوچھنے لگی سعد میں نے سنا ہے تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، یہ بات درست ہے؟ ہاں ماں جان آپ نے ٹھیک سنا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے،
ساتھ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، واپس اپنے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ کے آ جا۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میں نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی، تیری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے بھوک اور پیار کی شدت کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ لوگ تجھے ساتھ ماں کا نافرمان صاحب کہیں گے، ماں کا قاتل کہیں گے، لوگ تیرے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ ساتھ کہتے ہیں اماں جان یہ ضد ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ کرنا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ساتھ منتیں کر رہے ہیں، بار بار ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اماں یہ ضد ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ کریں۔ ساتھ کی اماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، ہونٹوں کے اوپر پیپڑیاں جمنا شروع ہو گئی، غشیاں پڑنا شروع ہو گئی۔ صاحب کہتے ہیں اماں یہ ضد ٹھیک نہیں، ایسا نہ کرے گا۔ کہتی ہے نہیں، اس وقت تک میں بھی نہیں کھاؤں پیوں گی جب تک تو اپنے باپ دادا کے دین کے اوپر واپس نہیں آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ صاحب گھر میں آئے، آگے کہنے لگی اماں میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ جلدی سے اٹھی، شاید میرے بیٹے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ صاحب کہتے ہیں اماں تو ایک ماں ہے، تیرے جیسی ہزاروں مائیں ہوں، میری آنکھوں کے سامنے بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ایسے تڑپ تڑپ کے مر جائیں، بلک بلک کے مر جائیں، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، میں آقا علیہ السلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ اتنا نورانی چہرہ، اتنے احسن اخلاق والا، میں کبھی آقا علیہ السلام کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتا۔ دیکھ ماں کی قربانی دی، نبی علیہ السلام کی محبت کے مقابلہ میں کہا تو ایک ماں ہے، تیری جیسی ہزاروں مائیں ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ایسے مر جائیں، میں آقا علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تیری اور میری کفیت حالت، سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جھانکوں، پھر میرے بھائی آپ سب جھانکیں، ہماری کفیت کیا ہے؟ ہم سال میں پورا سال پیسے چندہ اکٹھا کیا، ایک محفل کروا لی، نبی علیہ السلام کے قصیدے پڑھ لیے، محفل نعت کروا کے، گلیوں میں پھول اور جھنڈیاں لگا کے میں خوش ہو گیا، میں نبی کا عاشق، میرے ساتھ میں نبی کے ساتھ بڑی محبت کرنے والا۔ پورا سال نبی علیہ السلام کی محبت کی، نہ میرا لباس نبی جیسا، نہ چہرہ نبی جیسا، نہ کھانا اور پینا نبی جیسا، نہ اٹھنا اور بیٹھنا نبی جیسا، نہ خوشی اور غمی نبی جیسی۔ پورا سال پیسے اکٹھے کر کے، سال کے بعد ایک دن محفل کروا کے میں کہتا ہوں میں نبی کا جان نثار بن گیا۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ جان نثاری نہیں ہے۔ نبی کے جان نثار دیکھنے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیے، مصعب بن عمیر کو دیکھیے، سیدنا بلال کو دیکھیے، طلحہ اور زبیر کو دیکھیے، نبی کے جان نثار۔ عبد الرحمن بن عوف اسلام قبول کر لیا، مصعب بن عمیر کے حوالے سے بھی یہ واقعہ مشہور ہے۔ بہت بڑے شہزادے، اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے، جس گلی اور محلے سے خوشبو لگا کے گزر جاتے لوگ پہچانتے تھے خوشبو سے، ادھر سے یہ شہزادہ گزر کے گیا ہے۔ اسلام قبول کر لیا، بیوی ساتھ لی، بچہ ساتھ لیا،
کچھ مال و متاع ساتھ لیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے. ابھی تجاری کی ہے. سسرال والے آ گئے، عبد الرحمن کہاں جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ بنا لیا؟ کہنے لگے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس اٹینڈ کرنے کے لیے. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میں نہیں رکنے والا. عبد الرحمن رک جاؤ. نہیں میں رکنے والا نہیں ہوں. اچھا اگر تم نہیں رکتے، یہ جو تمہاری بیوی ہے ہماری بیٹی ہے، ہمارے حوالے کر دو. بیوی چھین لی، بیٹا چھین لیا گیا. بھائی آ جاتے ہیں، عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ بنا لیا؟ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں آقا علیہ السلام کے پاس جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں، آقا علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آقا علیہ السلام کی مجلس سے وہ میٹنگیں اٹینڈ کروں گا، پیارے پیغمبر سے اپنی اصلاح کرواؤں گا. میں اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں تو نہیں جا سکتا، تو ہمارا بھائی ہے، ہمارا اتنا لمبا چوڑا کاروبار ہے، ہماری تجارتیں ہیں، ہمارے اتنے بڑے کام ہیں، تم نہیں جا سکتے. عبد الرحمن کہتے ہیں میں اب رکنے والا نہیں، میں اب جا کے رہتا ہوں. اچھا اگر تم جانا چاہتے ہو نا، پھر یہ جو مال ہے تو تیرے پاس، یہ سواری ہے تیرے پاس، یہ ہماری ہے، تیری ذاتی نہیں ہے، ہمارے حوالے کر دے. مال بھی چھین لیا گیا، سواری بھی چھین لی گئی. والدہ آ جاتی ہے. محترم بھائیو ذرا سوچیں، والدہ آ جاتی ہے، کہتی ہے عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو؟ اماں جان میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہا ہوں. اچھا اگر رک جاؤ. نہیں اماں میں رکنے والا نہیں. اچھا عبد الرحمن تم رکنے والے اور نہیں، تیرے گلے میں جو پوشاک ہے یہ ہمارے گھر کی ہے، تیری ذاتی نہیں، یہ بھی اتار. لباس بھی اتروا لیا گیا. عبد الرحمن کپڑوں سے جدا. کہتے ہیں ماں ایک ٹاٹ کا ٹکڑا دے دو، کپڑے کا کوئی ٹاٹ کا ٹکڑا دے دو، میں اپنا صدر ڈھانپ لوں. ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ملا. عبد الرحمن نے جب باندھا، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، صدر ننگا ہو جاتا ہے. جیسے ہم رکوع کی حالت میں ہیں، ایسے مکہ سے لے کے مدینہ تک سفر کیا، لمبا چوڑا سفر طے کر کے جب آقا علیہ السلام کے پاس مسجد نبوی میں پہنچے، ظہر کی نماز کا وقت تھا. آقا نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پیچھے کونے میں عبد الرحمن کو دیکھا. خدا یا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی اسلام قبول کر لیا ہے، آپ کی محبت کو لے کے ادھر آ گیا ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں. عبد الرحمن کیا بچا کے لائے ہو؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں بچا. سسرال والے آئے، بیوی اور بچہ چھین کے لے گئے، بھائی آئے، مال و متاع سواری چھین کے لے گئے، والدہ آئی گلے سے پوشاک اتروا کر کے لے گئی. اللہ کے نبی اگر میں بچا کے لایا ہوں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچا کے لایا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بچا. اللہ کے نبی کہنے لگے عبد الرحمن خوش ہو جا، عبد الرحمن خوش ہو جا، عبد الرحمن خوش ہو جا. اگر تیرا ایمان بچ گیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بچا کے لے کے آ گیا ہے، تیرا سارے کا سارا کچھ ہی بچ گیا ہے. یہ تیری کامیابی اور کامرانی ہے. تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، احادیث کی اٹھا کے دیکھ لو. عبد الرحمن بن عوف کو اللہ رب العالمین نے پھر اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا، سارے مدینے کے عرب کے بہت بڑے تاجر بن گئے. اللہ نے بیویاں بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. کیا انہوں نے قربانی دی؟ کس کے لیے؟ اللہ رسول اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. آج مجھ سے قربانی مانگی ہے دین کے لیے، تیری اور میری کیفیت حالت کیا ہوتی ہے؟ تیرے اور میرے کیلکولیٹر حساب ختم نہیں ہوتے. جی میں نے زکات بھی حساب کرتا ہوں، جی میں نے زکات دینی ہے اس کا حساب لگاتا ہوں، 10 ادھر دے دے، 500 ادھر دے دے، 1000 ادھر دے دے، پھر میں اس کی کیلکولیشن کرتا ہوں. اللہ کے دین کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے میرا مال چاہیے، میں مال دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھ اگر تو صحابہ اکرام کے نقش قدم کے اوپر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، رب کا محب بننا چاہتا ہے، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پینا چاہتا ہے،
پھر تمہیں نبی علیہ السلام کے صحابہ ان کے یار غار کے مطابق چلنا پڑے گا، جیسے صحابہ کرام نے زندگی بسر کی ہے، جیسے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے ایسے اس طریقے سے زندگی بسر کرنا پڑے گا۔ نبی کی محبت کے انداز ہی نرالے۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رنگ کالا سیاہ، ہونٹ موٹے موٹے، یہ حبشی ہے، نہ خاندان نہ کنبہ نہ قبیلہ کچھ بھی نہیں، اسلام قبول کر دیا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی کو جلیبیب کے ساتھ محبت ہو گئی، جلیبیب کو اللہ کے نبی کے ساتھ۔ ایک دن پوچھا جلیبیب شادی ہوئی ہے؟ جلیبیب خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر پوچھا جلیبیب شادی ہوئی ہے؟ جلیبیب پھر خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن پھر پوچھا جلیبیب شادی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی، میں نے کما سا آدمی، نہ میرا حسب نہ نسب، نہ کنبہ نہ قبیلہ، نہ خاندان، نہ میرا کوئی کاروبار، نہ رہائش کے لیے مکان، نہ پہننے کے لیے اچھا لباس، مجھ سے نکمیوں کا رشتہ کون دے گا؟ نبی نے جب اپنے جان نثار سے یہ الفاظ سنے، آقا علیہ السلام نے کہا جاؤ جلیبیب فلان ساری صحابی کے گھر میں چلے جاؤ، جا کے میرا سلام پیش کرو، ان کے گھر میں ایک اکلوتی بیٹی پلتی ہے، رہ رہی ہے، ان کو کہو کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر۔ جلیبیب خوشی میں گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ چند لوگ مسلمان ہوتے تھے اس وقت، پوچھا کون؟ میں جلیبیب ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ خود نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کیا حکم ہے، کیا آرڈر ہے، کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر۔ گھر والے نے کہا بھائی رکو، میں اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ کر کے آتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ بیوی کے پاس گئے، عورتوں کو عادت ہوتی ہے، یہ کون آیا تھی باہر؟ جلیبیب آیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ جلیبیب کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو، آقا علیہ السلام نے بھیجا ہے، خود نہیں آیا۔ اچھا تم بھی کمال کرتے ہو، میری بیٹی لاکھوں میں ایک، اتنی حسین و جمیل، اتنی خوبصورت بیٹی اس جلیبیب کی جھولی میں ڈال دوں جس کا نہ حسب نہ نسب نہ قربہ نہ قبیلہ نہ معاشرے میں کوئی عزت؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بحث تکرار شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے اللہ والی مان جا، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، خود نہیں آیا۔ کہتی یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانوں گی۔ بیٹی گھر میں چل پھر رہی تھی، دوڑے دوڑے اماں جان ابا جان کس چیز کے اوپر بحث مباحثہ ہو رہا ہے؟ باپ نے کہا بیٹا بار جلیبیب آیا ہے، آقا علیہ السلام کا پیغام لے کے آیا ہے، حکم لے کے آیا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دو۔ تمہاری ماں نہیں مان رہی۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے کیا کمال الفاظ کہے، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے لگا۔ کہتی اماں جلیبیب کو نہ دیکھ، یہ دیکھ اس کو بھیجنے والا کون ہے، اس کا حسب نسب دیکھ۔ اپنی ساری کی ساری خواہشات ترک کر دی۔ نوجوان خوبصورت بیٹی نے اپنی ساری خواہشات ترک کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر اپنا آپ پیش کر دیا۔ بھائیو یہ محبت ہوا کرتی ہے۔ آج تجھے اور مجھے اپنی بیٹی اپنے بیٹوں کا رشتہ کرتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے دین کا ساتھی کون بنے، میری بیٹی کو دین کے اوپر کون چلائے، میرے بیٹے کی دین کے اوپر تربیت کون کرے، میرے گھر کو دین کے مطابق کون چلائے گا، یہ ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں اس کا بنگلہ، کوٹھی، مکان، اس کی گاڑی اچھی، اس کا انداز، یہ دیکھتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو نہیں، تم دین کو ترجیح دو، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ محبت۔ یہ میرے محترم بھائیو آج الحمدللہ دنیا نے دیکھا ہے، ان 5-6 سالوں میں اللہ نے بڑی بڑی فتوحات کے ساتھ مسلمانوں کو نوازا ہے۔
افغانستان کے اندر 46 ملکوں کا اتحاد پارا ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح دی۔ اسی طریقے الحمدللہ عراق میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اسی طریقے شام میں الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اسلام والوں کو فتح کے ساتھ نوازا۔ اسی طریقے میرے محترم بھائیوں، یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں اللہ رب العالمین نے اسلام کو فتح دی، اور غزہ فلسطین کے اندر یہ یہودی جو دنیا کی معیشت کا ٹھیکیدار، دنیا کا بدماش اور گماشتہ ماما بنا ہوا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اللہ کے کچھ خاص بندے کھڑے ہوئے، مٹھی پر مجاہدین کھڑے ہوئے، انہوں نے مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ 1.25 سال کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے کفر کو لوہے کے چنے چبوا دیے، اور وہ بھاگنے کے اوپر مجبور ہو گئے، وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے، انہوں نے سرنڈر کر دیا، کہتے ہم اسلام والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو کیا پتا ہماری شروع کی تاریخ ہی یہ ہے، ہم تمہارے بڑوں کے ساتھ جب مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے بڑے گئے تھے، تمہارے 313 تھے، 18 تلواریں تھی، کچھ سواریاں تھی، وہ مقابلہ کرنے کے لیے 1000 کے لشکر کے ساتھ میدان میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العالمین اس وقت مدد کے جو سارے کے سارے معاملات بھیج رہا تھا، مدد کے لیے فرشتوں کے دستے بھیج رہا تھا۔ اللہ کہہ رہا تھا میرے نبی تم ڈٹ جاؤ، مقابلہ تم کرو گے، مدد میری آئے گی، نصر من اللہ اور فتح قریب، میں اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ تمہیں کامیاب کر دوں۔ اس وقت الحمدللہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والوں نے اس وقت مقابلہ کیا، اللہ نے عزتوں کے ساتھ نوازا۔ آج فلسطین کے اندر میرے محترم بھائیوں، مجاہدین کو اللہ رب العالمین نے عزتوں کے ساتھ نوازا ہے۔ اب ان کے ساتھ پہلے دن سے آپ لوگ کھڑے ہیں، آپ کی جماعت کھڑی ہے، آپ کے بھائی کھڑے ہیں، آپ کے بیٹے کھڑے ہیں۔ آج بھی یہ وقت اس چیز کا تقاضا کرتا ہے، وہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم سے تعاون چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے پاس آئے ہیں، بار بار ہم سے سوال اور اپیل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ تعاون کیجئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ یہودی جو بدبخت ہے، اس نے سارے کے سارے حربے استعمال کر لیے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ الحمدللہ مسلمان کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، ٹائم ہونے کو جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے عزتوں کے ساتھ نوازا ہے تو مسلمانوں کو نوازا ہے۔ 23 لاکھ ٹوٹل آبادی غزہ کی، 23 لاکھ، جس میں سے 18 لاکھ لوگ ہجرت پہ مجبور ہوئے، گھروں کو جلا دیا، گرا دیا گیا، ہاسپٹل گرا دیے گئے، مساجد شہید کر دی گئی۔ 23 لاکھ میں سے 62,000 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ ان 23 لاکھ میں سے 1.25 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہوئے، ملبے تلے دب گئے، باقی لوگ ہجرت پہ مجبور، پھر بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ماں نے بیٹے پیش کر دیے، بہنوں نے بھائی پیش کر دیے، باپوں نے خود قربانیاں پیش کر کے یہ ثابت کر دیا یہ اسلام والے لوگ کبھی بکنے اور جھکنے والے نہیں ہیں۔ آج آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہے اللہ نے الحمدللہ مسلمانوں کو فتوحات کے ساتھ اللہ رب العالمین نواز رہا ہے۔ بھائیو، یہ آگے جو صدی آ رہی ہے یہ مسلمانوں کی عزتوں کی اور اسلام کے غلبے کی صدی ہے۔ انشاءاللہ اسلام دنیا کے اوپر غالب آنا ہے اور کردار ہمارا دیکھا جانا ہے، ہمارا کیا کردار ہے، میں نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے کیا کوشش کی ہے، کیا کاوش کی ہے، اسلام کے ساتھ مدد کیا کی ہے، تعاون کیا کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آپ کے علاقے میں آپ کے ذمہ دار عبدالرؤف بھائی جو ہماری اس جماعت کے ذمہ دار ہیں، حافظ محمد سعید کے روحانی بیٹے ہیں اور حافظ سعید کے جماعت کے ذمہ دار ہیں، حافظ سعید صاحب نے ان کو ادھر بھیجا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، آپ چاہ میران کے ساتھی، آپ بھائی، اس مسجد کا، اس علاقے کا بہت زیادہ کردار الحمدللہ اسلام کی خدمات میں رہا ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے بڑھ چڑھ کے اپنا تعاون، اپنا حصہ اس رمضان میں اپنے بھائی کے ساتھ چلنا بھی ہے اور جمع بھی کروانا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔